बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज का शानदार सिलसिला करोशो नावल की दूसरी एपिसोड। स्याह रंग की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पे दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। स्टीयरिंग पर एक बावर्दी मुकामी नौजवान बैठा था, जबकि उकबी सीट पर एक लंबा तरंगा भरे हुए और ठोस जिस्म का उधेर उम्र मुकामी आदमी नशिस्त से पुस लगाए इत्मीनान भरे अंदाज में मौजूद था। कार पर हुकूमत काफिरस्तान का झंडा हवा की वजह से फड़फड़ा रहा था और कार पे हुकूमत काफिरस्तान की खसूसी प्लेट भी मौजूद थी। कार एक शानदार कॉलोनी की सड़क पे दौड़ती हुई एक बड़ी सी कोठी के गेट पे जाके रुकी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर गेट पे लगा हुआ कॉल बेल का बटन दबाया। चंद ही लम्हों के बाद फाटक की जैली खिड़की खुली और एक मुलाजिम नुमा शख्स ने बाहर झांका। दूसरे लम्हे कार और बावर्दी ड्राइवर को देखकर वो तेजी से बाहर आ गया। बेगम साहिबा से कहें कि चीफ सेक्रेटरी साहिब तशरीफ लाए हैं, बावर्दी ड्राइवर ने मुलाजिम से कहा। ओ जनाब, आइए जनाब, मैं फाटी खोलता हूँ, बेगम साहिबा तो साहिब की मुंतजिर हैं। मुलाजिम ने घबराए हुए लहजे में कहा और तेजी से मुड़कर खिड़की में गायब हो गया। चंद लम्हों के बाद फाटी खुला और ड्राइवर ने, जो इस दौरान कार में बैठ चुका था, कार अंदर बढ़ा दी। कोठी के पोर्ट्स में जाकर उसने कार रोकी और फिर जल्दी से नीचे उतरकर उसने कार का उकबी दरवाजा खोला तो वो उदेर उमर बावकार सा आदमी, जिसके जिस्म पर गहरे नीले रंग का इंतहाई कीमती सूट था, बाहर आया। उसी लम्हे बरामदे में मौजूद एक उदेर उमर शख्स तेजी से आगे बढ़ा। चीफ सेक्रेटरी साहिब, ड्राइवर ने उस आदमी से कहा। जनाब खुश आमदीद, मैं डॉक्टर राजिंदर साहिब का मैनेजर हूँ, तशरीफ लाइए इधर ड्राइंग रूम में। उदेर उमर ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा और चीफ सेक्रेटरी साहिब ने यूं सर हिलाया जैसे जबरन ऐसा कर रहा हो। चंद लम्हों के बाद चीफ सेक्रेटरी साहिब को एक जदीद अंदाज से ड्राइंग रूम में बिठाया गया। चंद लम्हों के बाद अंदरूनी दरवाजे का पर्दा हिला और एक भारी जिस्म की औरत जिसने स्याह रंग की शॉल पहनी थी अंदर दाखिल हुई। बेगम डॉक्टर राजिंदर साहिब, मैनेजर ने जो वहीं रुका था आने वाली का तारुफ करवाते हुए कहा। आपको तकलीफ हुई बेगम साहिबा, मैं हुकूमत काफिरस्तान का चीफ सेक्रेटरी हूँ। इस बार उस उदेर उमर ने खड़े होकर इंतहाई खुशमानदाना लहजे में कहा। शुक्रिया, तकलीफ तो आपको हुई जनाब, तशरीफ रखिए, फरमाइए क्या पीना पसंद फरमाएंगे। बेगम डॉक्टर राजिंदर ने नरम लहजे में कहा। कोई मशरूब पिला दीजिए, चीफ सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा और बेगम के इशारे पर मैनेजर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। बेगम साहिबा, डॉक्टर राजिंदर काफिरस्तान के ऐसे नामवर सपूत थे कि जिनकी मौत का खला शायद सदियों तक ना पुर किया जा सके। हुकूमत काफिरस्तान उन्हें जिंदगी तो नहीं दे सकती, लेकिन हुकूमत काफिरस्तान ने फैसला किया है और उनकी खिदमत के इतराफ में उन्हें हुकूमत काफिरस्तान का सबसे बड़ा एजाज महावीर चक्कर देने का खत्मी फैसला कर लिया है। उसका सरकारी ऐलान तो यौम जमहूरिया पर सदर काफिरस्तान एक पुरवकार तकरीब में करेंगे और अब डॉक्टर साहिब की तरफ से ये एजाज हासिल करेंगे। लेकिन यौम जमहूरिया को अभी चूंकि 4 माह बाकी हैं, इसलिए हुकूमत काफिरस्तान ने फैसला किया है कि एजाज के साथ दी जाने वाली रकम 5 करोड़ रुपए का चेक आपको पहले दे दिया जाए और वो चेक देने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। चीफ सेक्रेटरी ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा और फिर जीप से उसने एक लिफाफा निकाला जिसपे हुकूमत काफिरस्तान का महसूस मोनोग्राम छिपा हुआ था और उठकर बड़े मुदबाना अंदाज में वो लिफाफा बेगम डॉक्टर राजिंदर की तरफ बढ़ा दिया। बेगम डॉक्टर राजिंदर के चेहरे और आंखों में इंतहाई तशक्कुराना जज्बात उमड़ आए। मैं हुकूमत काफिरस्तान की बेहद मशकूर हूँ, मेरे तशक्कुराना जज्बात आप सदर साहिब तक पहुँचा दें, बेगम ने लिफाफा लेते हुए कहा। ये आपका हक है बेगम साहिबा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। उसी लम्हे मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ मुलाजिम था जिसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे पर मशरूब के 2 गिलास रखे हुए थे। उसने गिलास चीफ सेक्रेटरी के सामने और दूसरा बेगम साहिबा के सामने रखा। लीजिए, बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा और चीफ सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा करके गिलास उठाया।
بیگم صاحبہ نے لفافہ کھولا، اس میں موجود چیک باہر نکالا۔ چیک واقعی حکومت کافرستان کی طرف سے جاری شدہ تھا اور 5 کروڑ روپے کا تھا۔ بیگم کے چہرے پہ مسرت کی پھلجھڑیاں سی پھوٹنے لگی۔ انہوں نے اسے لفافے میں بند کیا اور پھر ساتھ رکھ کے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر صاحب اپنی موت سے پہلے جس فارمولے پر ریسرچ کر رہے تھے، حکومت کافرستان نے اس فارمولے کی وجہ سے انہیں کافرستان کا سب سے بڑا اعزاز بخشنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ابھی یہ فارمولہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کافرستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس فارمولے پر نیشنل لیبارٹری میں سرچ مکمل کی جائے۔ حکومت کو یقین ہے کہ جب یہ فارمولہ مکمل ہو کر دنیا کے سامنے آئے گا تو یقیناً ڈاکٹر راجندر صاحب کو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز نوبل پرائز دیا جائے گا۔ اس طرح نہ صرف ڈاکٹر صاحب کا نام قیامت تک سائنس کی دنیا میں جگمگاتا رہے گا، بلکہ ملک کافرستان کے لیے بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ ان کے ملک کے سائنسدان کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے، اور اگر نوبل پرائز کا اعزاز ملا تو اس کے ساتھ 10 ارب روپے نقد دیے جائیں گے، جو یقیناً آپ کا حق ہوگا۔ لیکن اگر اس پہ ریسرچ مکمل نہ ہو سکی تو نہ صرف یہ فارمولہ ضائع ہو جائے گا بلکہ آپ اور ملک دونوں خسارے میں رہیں گے۔ ڈاکٹر راجندر صاحب یہ ریسرچ اپنی ذاتی لیبارٹری میں کر رہے تھے، نیشنل لیبارٹری میں نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے حکومت نے یہ بات بھی میرے ذمہ لگائی ہے کہ میں آپ سے اس ریسرچ کے کاغذات وصول کر کے حکومت تک پہنچاؤں۔ یہ ان کاغذات کی رسید ہے حکومت کافرستان کی طرف سے۔ چیف سیکرٹری صاحب نے جیب سے ایک اور لفافہ نکال کر بڑے مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر بیگم صاحبہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کاغذات کون سے ہیں، میں تو کبھی ان کی لائبریری میں نہیں گئی۔ بیگم صاحبہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر صاحب کے اسسٹنٹ رمیش کو بلوائیے، وہ سب جانتے ہیں، پاس کھڑے مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بلوائیے، بیگم نے کہا، اور مینیجر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا یہ رمیش صاحب کہیں دور رہتے ہیں؟ اس وقت چیف سیکرٹری نے قدرے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، وہ ہماری کوٹھی میں ہی رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کوئی اولاد نہیں، انہوں نے رمیش کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ رمیش سعادت مند نوجوان ہے، ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اسے اپنا اسسٹنٹ بنایا ہے۔ اس طرح اس کی سائنسی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے، ابھی آ جاتا ہے، بیگم راجندر نے کہا، اور چیف سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ اور واقعی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے بعد مینیجر کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ہے رمیش، اور رمیش یہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں۔ بیگم راجندر نے رمیش اور چیف سیکرٹری کا ایک دوسرے سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، چیف سیکرٹری صاحب، آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی۔ رمیش نے حیرت اور مسرت بھرے لہجے میں آگے بڑھ کر چیف سیکرٹری سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، شکریہ، مجھے یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی ہے کہ آپ ڈاکٹر راجندر مرحوم کو ان کی ذاتی لیبارٹری میں اسسٹنٹ کرتے رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ شکل سے ہی انتہائی ذہین لگ رہے ہیں، اور آپ جیسے ذہین نوجوان تو کافرستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں، میں آپ کو کافرستان کی نیشنل لیبارٹری میں اعلیٰ عہدہ دلاؤں گا، چیف سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رمیش کے چہرے پر یکلخت بے پناہ مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ بیٹے رمیش، حکومت کافرستان نے ڈاکٹر صاحب کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز مہاویر چکر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوم جمہوریہ پر یہ اعزاز رسمی طور پر دیا جائے گا، لیکن اس کی رقم 5 کروڑ روپے کا چیک حکومت نے ابھی سے جاری کر دیا۔ بیگم راجندر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور صوفے پہ ساتھ پڑا ہوا چیک والا لفافہ اٹھا کر رمیش کی طرف بڑھا دیا، جو اب ان کے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ پھر تو مبارک ہو، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، رمیش نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ واقعی مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ مسٹر رمیش، صرف یہی اعزاز ہی نہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ پر انہیں نوبل انعام بھی مل جائے، چیف سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہی باتیں دہرائی جو پہلے وہ بیگم راجندر سے کر چکا تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرے خیال میں یہ ہمارے اور کافرستان دونوں کے لیے اس صدی کی سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔ لیکن آپ کس فارمولے کی بات کر رہے ہیں؟ رمیش نے کہا۔ حکومت نے اس کی باقاعدہ رسید دی ہے، میں تو نان ٹیکنیکل آدمی ہوں، اس لیے اس رسید پر اس کے متعلق جو کچھ درج ہے وہ آپ بہتر طور پر پڑھ سکتے ہیں، چیف سیکرٹری نے کہا، اور بیگم راجندر نے رسید والا لفافہ رمیش کی طرف بڑھا دیا۔ رمیش نے لفافہ لے کے اسے کھولا، اس کے اندر حکومت کافرستان کے محسوس پیڈ پر باقاعدہ ریسرچ رسید درج تھی، بلینک ریس فارمولا۔ اچھا، میں سمجھ گیا،
واقعی ڈاکٹر صاحب اس فارمولے پر کام کر رہے تھے، لیکن یہ تو مکمل نہیں، ابھی تو وہ ابتدائی سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں پاکیزہ بھی گئے تھے، وہاں کوئی سرداور ہیں، ان سے انہوں نے ڈسکس کی تھی، اس سے کچھ بیشتر ہوئی ہے، لیکن بہرحال تکمیل نہیں ہو سکی۔ رمیش نے کہا، حکومت کو اس کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے تو حکومت چاہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کام کو نیشنل لیبارٹری میں مکمل کیا جائے تاکہ اس پر نوبل پرائز مل سکے۔ اور اب میرے ذہن میں ایک خیال اور آ رہا ہے، آپ اس فارمولے پر ڈاکٹر صاحب کو اسسٹنٹ کرتے رہے ہیں، اس لیے میں صدر صاحب سے بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو فوری طور پر وہاں چیف اسسٹنٹ تعینات کر دیں گے۔ اس طرح آپ کی پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے ہی ملک کے نامور سائنسدان بن جائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ جناب، میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ فارمولہ مکمل ہو جائے۔ رمیش نے مسرت سے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے ایک خصوصی میٹنگ میں بھی جانا ہے۔ چیف سیکرٹری نے ہاتھ میں بندھی ہوئی ایک قیمتی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا، ہاں واقعی آپ کا وقت تو بے حد قیمتی ہے۔ رمیش، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر نے اس فارمولے کے کاغذات کہاں رکھے ہیں، جا کر لے آؤ اور صاحب کو دے دو۔ بیگم راجندر نے رمیش سے مخاطب ہو کر کہا، جی ہاں، وہ انہیں اپنی اسپیشل کانفیڈینشیل باکس میں رکھتے ہیں، میں لے کر آتا ہوں۔ رمیش نے کہا اور اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً 20 منٹ کے بعد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ لیجئے جناب، بلینک ریس پر ڈاکٹر صاحب کی اب تک ہونے والی مکمل ریسرچ۔ رمیش نے فائل چیف سیکرٹری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چیف سیکرٹری نے فائل اس کے ہاتھ سے لی اور اسے کھول کر سرسری انداز سے دیکھتا رہا۔ لفافے میں 20-25 کاغذات موجود تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، چیف سیکرٹری نے فائل بند کرتے ہوئے کہا اور بیگم راجندر اور رمیش دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ چیف سیکرٹری نے رمیش سے مصافحہ کیا اور پھر وہ ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے۔ رمیش اور بیگم راجندر اس کے پیچھے تھے۔ ڈرائیور نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کار کا عقبی دروازہ کھولا اور چیف سیکرٹری ایک بار پھر رمیش اور بیگم کا شکریہ ادا کر کے کار میں بیٹھ گئے۔ دوسرے لمحے ڈرائیور نے کار موڑی اور اسے تیزی سے پھاٹک کی طرف لے گیا۔ پھاٹک پر وہی ملازم کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے پھاٹک کھولا اور کار باہر نکل کر دوبارہ کالونی کے موڑ کی طرف بڑھ گئی۔ رہائش گاہ پر چلو، چیف سیکرٹری نے تہمکانہ انداز میں ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ وہ آفیسرز کالونی کی طرف جانے کے لیے ایک سڑک پر پہنچی جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک درخت پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ایک ذخیرہ تھا۔ ڈرائیور، کار آہستہ کرو، چیف سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا اور ڈرائیور نے بریک پیڈل پر پیر رکھ دیا۔ تیزی سے دوڑتی ہوئی کار کی رفتار ایک دم آہستہ ہو گئی۔ دائیں طرف درختوں میں لے چلو، میں اب ادھر ہی آ گیا ہوں تو اس ذخیرے کا بھی معائنہ کر لوں، چیف سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے کہا اور کار کا رخ موڑ کر اسے درختوں کے درمیان اندر لے جاتا گیا۔ بس یہاں روک دو، میں نے یہاں موجود درختوں کو چیک کرنا ہے، چیف سیکرٹری نے کہا اور ڈرائیور نے کار روک دی، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کار اب سڑک سے کافی اندر گھنے درختوں کے اندر پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور کار روکتے ہی نیچے اترا۔ اس نے جلدی سے کار کا عقبی دروازہ کھولا۔ چیف سیکرٹری صاحب باہر آئے اور ڈرائیور نے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ ادھر اس درخت کی طرف چلو، میں اس کی جڑ دیکھنا چاہتا ہوں، چیف سیکرٹری نے تہمکانہ لہجے میں کہا اور ڈرائیور حیرت بھرے چہرے کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ شاید اس کی سمجھ میں یہ حیرت انگیز باتیں کسی طور پر بھی نہیں آ رہی تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ چیف سیکرٹری صاحب درخت کی جڑ چیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ملازم تھا اور حکم کی تکمیل اس پہ فرض تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے 2-3 قدم بڑھائے، چیف سیکرٹری نے جیب سے ایک سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکالا۔ دوسرے لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ ڈرائیور چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ دوسری بار ٹھک کی آواز ابری، ڈرائیور کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اس پر اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ چیف سیکرٹری نے ریوالور جیب میں رکھا اور تیزی سے مردہ ڈرائیور کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک جیب سے کار کی چابیاں نکال چکا تھا۔ چابیاں لے کر وہ تیزی سے مڑا۔ اس نے کار کی ڈگی کھولی، اس میں ایک بریف کیس موجود تھا۔ بریف کیس نکال کر اس نے ڈگی بند کی اور پھر بریف کیس کو ڈگی پہ رکھ کر اس نے اسے کھولا۔ اس کے اندر ایک سوٹ طے شدہ موجود تھا۔ اس نے سوٹ نکال کر ایک طرف رکھا۔ نیچے ایک گول سا سرخ رنگ کا ڈبہ بھی تھا اور ساتھ ہی ایک عجیب ساحت کا چھوٹا سا کیمرہ۔ اس نے وہ کیمرہ نکالا اور پھر کار کے اندر سیٹ پر رکھی ہوئی فائل اٹھا کر اس نے اسے ڈگی پہ رکھا اور اسے کھول کر اس کی مدد سے اس نے فائل میں موجود کاغذات کے فوٹو کھینچنا شروع کر دیے۔ کلک
کلک کی آوازیں کیمرے سے نکلتی رہی۔ جب سب کاغذ ختم ہو گئے تو اس نے فائل بند کی اور اسے دوبارہ کار کے اندر پچھلی سیٹ پر اچھال دیا۔ کیمرے کے نچلے حصے میں موجود اس نے چند بٹن دبائے۔ آخری بٹن دبتے ہی ایک خانہ کھلا اور اس میں سے ایک مائکرو فلم رول باہر آ گیا۔ چیف سیکرٹری نے وہ رول اٹھا کر ایک طرف رکھا، پھر کیمرہ بھی اس نے کار کے اندر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ سارے کپڑے اتار کر وہ انہیں کار کے اندر ہی پھینکتا چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے بریف کیس سے نکالا ہوا سوٹ پہنا اور پھر گردن کے پاس سے اس نے چٹکی بھری چہرے اور سر پہ چڑھا ہوا ماسک اتار کر اس نے کار کے کھلے دروازے میں اچھال دیا۔ فلم رول اس نے پہنے ہوئے کوٹ کی ایک خاص جیب میں ڈالا اور پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر چٹکیاں لینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چہرے کے ماسک جیسے داستانے جو کلائی کے اندر تک اس کے ہاتھوں پہ چڑھے ہوئے تھے اتار کر کار کے اندر پھینکے۔ اب وہ ایک غیر ملکی نظر آ رہا تھا۔ بریف کیس کے خانے میں سے اس نے ایک بھاری سا لفافہ نکال کر اسے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور پھر بریف کیس بند کر کے اس نے اسے بھی کار کے اندر اچھال دیا۔ ڈگی پہ رکھا ہوا سرخ رنگ کا گول سا ڈبہ اٹھا کر اس نے اس پہ لگی ہوئی ایک ناب کو محسوس انداز میں گھمایا۔ کرکر کی آواز سے ناب گھومی، اس کے ساتھ ہی ڈبے کے اندر سے ٹک ٹک کی ہلکی ہلکی آواز نکلنے لگی۔ اس نے ڈبے کو کار کے اندر فرنٹ سیٹ کے نیچے کھسکایا اور پھر تیزی سے وہ زمین پر پڑے مردہ ڈرائیور کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور کو گھسیٹ کر وہ کار کے پاس لے آیا، اسے بھی اس نے کار کی فرنٹ سیٹ پہ لٹایا، پھر کار کا دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے مڑا اور تیز سے قدم اٹھاتا واپس سڑک کی طرف بڑھتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سڑک پہ پہنچ گیا، لیکن سڑک پر چلنے کی بجائے وہ سڑک کراس کر کے دوسری طرف درختوں میں گھستا چلا گیا۔ کافی اندر ایک سفید رنگ کی کار درختوں کے ایک جھنڈ کے اندر کھڑی تھی۔ اس نے جا کر کار کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر اس نے کار کا انجن سٹارٹ کیا۔ چابی پہلے سے اگنیشن میں موجود تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی کار سڑک پر پہنچی اور پھر وہ تیزی سے دائیں طرف آگے بڑھتا گیا۔ کافی آگے جا کر وہ ایک چوک پر سے دائیں ہاتھ پہ مڑا، اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا اور اندر موجود ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر اسے ساتھ سیٹ پہ رکھ دیا۔ پھر اس نے ڈبے کے اوپر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا۔ بٹن دبتے ہی ڈبے میں سے ہلکی سی سر کی آواز نکلی، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ڈبہ اٹھایا اور ایک مرر پہ خالی سڑک دیکھتے ہوئے ڈبے کو کھلی کھڑکی سے پوری قوت سے باہر اچھال دیا۔ ڈبہ سڑک سے کچھ دور ایک گڑھے میں گرا، گڑھے میں سے ایک چمک سی دکھائی دی۔ اب اس نے ڈیش بورڈ کے اندر خار ڈال کر ایک بٹن پریس کیا اور ڈیش بورڈ کے نیچے سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگی۔ ہیلو جنرل مینیجر کالنگ، اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس باس، سیکرٹری اٹینڈنگ یو اوور۔ ڈیش بورڈ کے نچلے حصے سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ سیکرٹری صوبہ مکمل نہیں ہو سکا، اس لیے اب مجھے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر خود جانا ہوگا تاکہ وہاں جا کر پارٹی کو کور کیا جا سکے، ورنہ دوسری فرمیں انہیں ٹریپ کر لیں گے، اس نے اسی لمحے میں کہا۔ وہ صاحب کو شاید پہلے سے ہی اس بات کا خیال تھا کہ یہاں سودا نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ نے ایکڈیمیا ہیڈ کوارٹر کے لیے سیٹ بک کروانے کا کہا تھا۔ بہرحال سیٹ بک ہو چکی ہے، فلائٹ آدھے گھنٹے کے بعد پرواز کرے گی۔ اگر آپ گھنٹے کے اندر ایئرپورٹ پر تشریف لے آئے تو فوری طور پر فلائٹ مل سکتی ہے۔ میں وہاں موجود ہوں، سیکرٹری نے کہا۔ ویری گڈ، تم واقعی کام کے سیکرٹری ہو۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، اس نے کہا اور ڈیش بورڈ کے اندر خار ڈال کر اس نے بٹن آف کیا اور کار کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کی کار ایئرپورٹ کی پارکنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اطمینان سے چلتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ سلام سر۔ لاؤنج کے قریب ہی ایک مقامی نوجوان نے آگے بڑھ کر بڑے مدبانہ انداز میں اسے سلام کرتے ہوئے کہا۔ سلام، بوس نے سنجیدہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ سر کاغذات اور ٹکٹ، اس نوجوان نے مدبانہ انداز میں ہاتھ میں موجود کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، یہ لو کار کی چابیاں اور کار واپس لے جاؤ، اس نے کاغذات لینے کے بعد ہاتھ میں موجود چابیاں نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ کب واپسی ہوگی سر؟ نوجوان نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، ویسے میں فون کر دوں گا، تم ایئرپورٹ پر آنا، اس نے کہا اور پھر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ بورڈنگ کارڈ کے علاوہ چیکنگ وغیرہ کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد وہ اطمینان سے چلتا ہوا طیارے تک پہنچا اور تھوڑی دیر کے بعد طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ باس خون بن سے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی طیارے نے رن وے چھوڑا، اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ایک اور مشن مکمل ہو گیا، ٹاس کراس کا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ سے محسوس جیب میں موجود مائکرو فلم کی موجودگی کا احساس کر کے اس نے سیٹ سے پش لگا کر آنکھیں بند کی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس کے کندھے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔
टेली फोन की घंटी बजते ही कुर्सी पे बैठे हुए कर्नल फरीदी ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। हार्ड स्टोन, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। नंबर 11 सर। दूसरी तरफ से एक मुदबाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? कर्नल फरीदी ने सपाट लहजे में पूछा। जनाब, इंतहाई हैरत अंगेज इतलात है। बेगम राजिंदर साहिबा का कहना है कि उनके पास चीफ सेक्रेटरी साहिब खुद आए थे। उन्होंने उन्हें बताया था कि डॉक्टर राजिंदर को हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा एजाज महावीर चक्कर देखने का फैसला किया है। ये एजाज को उन्हें योमे जमहूरिया पर दिया जाएगा, लेकिन इसकी रकम का चेक वो दे गए हैं। चेक बाकी हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी चेक बुक का है और इस पर चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत और मेहर मौजूद है। 5 करोड़ रुपए का चेक है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहिब बेगम राजिंदर से ब्लैंक रेस का फार्मूला भी ले गए हैं और उन्हें इसकी वसूली की बाकायदा सरकारी रसीद भी उन्होंने दी है। फार्मूला डॉक्टर साहिब के असिस्टेंट रमेश ने लेबोरेटरी से जाकर दिया। चीफ सेक्रेटरी साहिब के मुताबिक हुकूमत उसे मुकम्मल कराएगी ताकि डॉक्टर साहिब को इस पर नोबेल प्राइज मिल सके। रमेश ने बताया है कि वो चीफ सेक्रेटरी को जाती तौर पर जानता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में वो उन्हें पहले देख चुका था। वो सरकारी कार पर आए, उनके साथ सिर्फ उनका ड्राइवर था। उस पर मैंने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहिब के बारे में मालूमात हासिल की कि वो फार्मूला लेकर कहाँ गए हैं। तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि चीफ सेक्रेटरी साहिब दफ्तर से अचानक उठकर ड्राइवर के साथ किसी को बताए बगैर सरकारी कार पर रवाना हुए और अब तक वो घर नहीं पहुंचे, ना ही कहीं और। इस पर मैंने जीरो सर्विस को उनकी तलाश की हिदायत दी और अभी इत्तला मिली है कि चीफ सेक्रेटरी साहिब की कार ऑफिसर कॉलोनी की तरफ जाती दिखाई दी, लेकिन वो ऑफिसर्स कॉलोनी में दाखिल नहीं हुई। आखिरी बार उसे इस सड़क पर देखा गया जहां दोनों तरफ दरख्तों का जहीरा है। वहां चेकिंग की गई तो दरख्तों के अंदर बुरी तरह जली हुई और टुड़ी मुड़ी कार मौजूद है, जिसमें ड्राइवर की जली हुई लाश, कागजात, लिबास वगैरह भी मौजूद हैं। लेकिन वहां कुर्बो जवार में कार की पेट्रोल टैंकी फटने का कोई धमाका सुनाई नहीं दिया। कार से कुछ फासले पर जमीन पर खून के आसार भी मिले हैं। इस पर मुझे शक गुजरा तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहिब की कोठी को चेक करवाया। चीफ साहिब की फैमिली छुट्टी पर गई है। वहां से पता चला कि चीफ साहिब सुबह खस्बे मामूल दफ्तर गए हैं और बस इससे ज्यादा मालूमात हासिल ना हो सकी। नंबर 11 ने तफसील बताते हुए कहा, इसका मतलब है कि गेम पहले ही खेली जा चुकी है। तुम फौरी तौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ऐसी दूसरी जगहों पर इंतहाई सख्त चेकिंग करवाओ। चीफ सेक्रेटरी के कदो कामत का जो आदमी भी जहां मशकूक नजर आए उसकी मुकम्मल निगरानी करवाओ। कर्नल फरीदी ने फोन चिबाते हुए कहा। यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल फरीदी ने रिसीवर रखा और एक झटके से उठकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। साथ वाले कमरे से उस वक्त कैप्टन हमीद भी बाहर निकल रहा था। आओ हमीद, जल्दी आओ मेरे साथ, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा और एक लिहाज से दौड़ता हुआ पोर्च में खड़ी एक कार की तरफ बढ़ गया। क्या मुसीबत नासिल हो गई, पता नहीं अचानक बैठे बैठे आप पे क्या आफत सवार हो जाती है, कैप्टन हमीद ने जुलाए हुए लहजे में उसके पीछे आते हुए कहा। शट अप, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, कर्नल फरीदी ने इंतहाई करहत लहजे में कहा तो कैप्टन हमीद ने फोन पेच लिए। कर्नल फरीदी के इस लहजे में बात करने से ही वो समझ गया था कि कोई टॉप इमरजेंसी है। उसके चेहरे पर भी संजीदगी के आसार नुमाया हो गए। कुछ देर के बाद कर्नल फरीदी की लंकन कोठी से निकलकर इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई उस सड़क की तरफ बढ़ी जा रही थी जहां दोनों तरफ दरख्तों के जहीरे थे। एक मोड़ मुड़ते ही कर्नल फरीदी ने डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ बटन दबाया। उसके साथ ही डैशबोर्ड के नीचे से टू टू की महसूस आवाजें निकलने लगी। हेलो, हार्ड स्टोन, ओवर, कर्नल फरीदी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस सर। नंबर 11 अटेंडिंग, ओवर, दूसरी तरफ से मुदबाना लहजे में कहा गया। जहां जली हुई कार मिली है वहां कोई मौजूद है, ओवर, कर्नल फरीदी ने पूछा। 31, 36 और 11-3 मौजूद है, नंबर 11 ने कहा। मैं वहां जा रहा हूं, उन्हें कहो वो मुझे सड़क पर मिले, ओवर एंड ऑल, कर्नल फरीदी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कैप्टन हमीद अब बिल्कुल खामोश बैठा था। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद उस सड़क पे पहुंची जहां सड़क के दोनों इतराफ में दरख्तों के जहीरे मौजूद थे और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें सड़क के किनारे खड़ा हुआ एक नौजवान नजर आया। उसने कार देखते ही हाथ उठाकर इशारा किया और कर्नल फरीदी ने कार उसके करीब जाकर रोक दी। 11-3 के साथ बैठ जाओ और रास्ता बताओ, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा और कैप्टन हमीद जो फ्रंट सीट पे बैठा था तेजी से स्टीयरिंग की तरफ खिसका और वो नौजवान साथ बैठ गया। कर्नल फरीदी उसके कहने पर कार सड़क से मोड़कर दरख्तों के अंदर ले गया। थोड़ी देर के बाद वो उस जली हुई कार के ढांचे के करीब पहुंचे। कर्नल फरीदी ने कार रोकी, नीचे उतरकर जली हुई कार की तरफ बढ़ा
وہاں دو نوجوان بھی موجود تھے. انہوں نے کرنل فریدی کو سلام کیا. حمید، یہ کسی آدمی کے سڑک کی طرف جاتے ہوئے قدموں کے نشانات نظر آ رہے ہیں. گھاس میں نشانات کچھ بن گئے ہیں. تم چیک کرو کہ یہ سڑک پر جا کر ختم ہو گئے ہیں یا نہیں. سڑک کی دوسری طرف بھی چیک کر لینا. 11:30 تم کیپٹن حمید کے ساتھ جاؤ، کرنل فریدی نے کہا، اور کیپٹن حمید سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا. 11:30 بھی ساتھ چلا گیا. کرنل فریدی بڑے غور سے جلی ہوئی کار کا جائزہ لیتا رہا. پھر اس نے ایک جلا ہوا کیمرہ نما آلہ اٹھایا. اسے غور سے دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر اس وقت انتہائی گہری سنجیدگی موجود تھی. تو ان کاغذات کی مائکرو فلم بنائی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے پوری تیاری کر کے یہاں آیا تھا. کرنل فریدی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کیپٹن حمید واپس آیا. دوسری طرف کافی اندر ایک کار کے نشانات موجود تھے. آدمی جو یہاں سے گیا ہے اس کار تک پہنچا ہے اور پھر کار موڑ کر واپس سڑک کی طرف آئی. کار کے ٹائروں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ کار الیگزینڈر ہے جس کے ٹائر عام ٹائروں سے زیادہ چوڑے ہیں. کیپٹن حمید نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا. گڈ، کرنل فریدی نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ واپس اپنی کار میں آیا. اس نے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر آن کیا. یس، نمبر 11 اٹینڈنگ، کرنل فریدی کی کال کے جواب میں کہا گیا. ایئرپورٹ پر موجود اپنے آدمیوں سے معلوم کرو کہ کیا وہاں کوئی الیگزینڈر کار آئی ہے. یہ خاصی منفرد کار ہے، اس لیے وہاں اگر یہ آئی ہوگی تو لازماً معلوم ہو جائے گا اور مجھے ٹرانسمیٹر پر فوراً رپورٹ دو. کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کہا. یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے؟ کیپٹن حمید نے سنجیدہ لہجے میں کہا. ڈاکٹر رجندر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے. وہ ایک انتہائی اہم سائنسی فارمولے پر کام کر رہے تھے. پھر اطلاعات ملی کہ باچان کی اسپیشل ایجنسی ٹوس کراس کا سیکرٹ ایجنٹس اس فارمولے کو حاصل کرنے کافرستان آ رہا ہے. میں نے اس کی چیکنگ شروع کرا دی، لیکن ابھی اطلاع ملی کہ کروشو پہلے ہی واردات کر چکا ہے. وہ شاید توقع سے پہلے ہی یہاں آ چکا تھا. وہ چیف سیکرٹری کے روپ میں سرکاری کار اور ڈرائیور کے ساتھ بیگم راجندر کے پاس گیا. وہاں سے فارمولہ لے اڑا اور پھر وہ یہاں آیا. یہاں اس نے شاید میک اپ کیا، لباس بدلا، فائل کی مائکروفلم بنوائی، ڈرائیور کو خلا کیا اور پھر کار کو کسی محسوس بم سے اس طرح جلایا کہ دھماکہ نہ ہوا، اور پھر وہ پہلے سے دوسری طرف موجود کار میں بیٹھ کر نکل گیا. کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. ویری گڈ، پھر تو واقعی سیریس مسئلہ ہے، لیکن چیف سیکرٹری وہ کیسے بن گیا؟ کیپٹن حمید نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. میرا خیال ہے چیف سیکرٹری صاحب کو اس نے خلا کیا. مجھے چیک کرانا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ ٹرانسمیٹر پر کال آئی. کرنل فریدی نے ریسیونگ بٹن آن کر دیا. نمبر 11 اوور. نمبر 11 کی آواز سنائی دی. یس ہارڈ سٹون، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں پوچھا. بوس واقعی ایئرپورٹ پر ایک سفید رنگ کی الیگزینڈر کار 2 گھنٹے پہلے آئی تھی. اس میں ایک کریمیم آدمی لمبے قد اور بھاری جسم کا باہر آیا. لانچ کے باہر اسے ایک مقامی نوجوان ملا. وہ اپنے آپ کو سیکرٹری اور اسے باس کہہ رہا تھا. اس نے کاغذات اوکے شدہ ٹکٹ اسے دیا اور کار کی چابیاں اسے لی اور کار واپس لے گیا. مزید تفصیلات سے پتا چلا ہے کہ اس آدمی کی ٹکٹ سے پہلے بک تھی. اس کا نام راجر تھا اور وہ بیکن انٹرپرائزز کا جنرل مینیجر ہے. اس کا ٹکٹ ایکریمیا کے لیے تھا. اس کے وہاں پہنچنے کے چند منٹ کے بعد ہی ایکریمیا جانے والی پرواز اڑان کر گئی. راجر اسی فلائٹ میں گیا ہے. اوور. نمبر 11 نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے راجر کا خلیہ بھی بتا دیا. تم فوراً اس مقامی نوجوان اور کار کو تلاش کرا کر مجھے کال کرو اور چیف سیکرٹری صاحب کی کوٹھی کی تلاشی لو. مجھے خطرہ ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے. کرنل فریدی نے خون بیچتے ہوئے کہا. یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل فریدی نے ٹرانسمیٹر آف کر دی. اس کا مطلب ہے وہ نکل گیا. کیپٹن حمید نے خون بیچتے ہوئے کہا. ہاں، لیکن وہ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ میں اسے پاتال میں بھی نہیں چھوڑوں گا، کرنل فریدی نے انتہائی غصیلی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور کیپٹن حمید خاموش ہو گیا. کرنل فریدی دروازہ کھول کر نیچے اترا. اس نے کار کی ڈگی کھولی. اس میں موجود لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر ڈگی بند کی اور اسے لیے ہوئے وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر آ گیا. لانگ رینج ٹرانسمیٹر سائڈ پہ رکھ کر اس نے تیزی سے اس پہ ایک محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی. فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اس کے بٹن دبائے تو ٹرانسمیٹر کا بلب تیزی سے اسپارک کرنے لگا اور اس میں سے سائیں سائیں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگی. ہیلو ہیلو ہارٹ سٹون کالنگ جیمز اوور. کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا. یس جیم ٹینڈنگ
کافی دیر کے بعد کالنگ کے بعد ٹرانسمیٹر میں سے ایک غیر ملکی آواز سنائی دی۔ جیمز، کافرستان سے 2 گھنٹے پہلے ایک فلائٹ ایکرمیا کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ وہ یقیناً 2 گھنٹے کے بعد ایکرمیا پہنچے گی۔ اس میں ایک آدمی راجر نام کا موجود ہے۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے، تم نے اسے ہر حالت میں اغوا کرنا ہے۔ اس کے پاس ایک مائکرو فلم موجود ہے، وہ مجھے چاہیے ہر صورت میں اور ہر قیمت میں۔ میں تمہیں اس کا خلیہ بھی بتا دیتا ہوں، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا، اور کال اوور کرنے سے پہلے اس نے نمبر 11 کا بتایا ہوا خلیہ بھی دہرا دیا۔ یس سر، اوور، جیمز نے جواب دیا۔ جیسے ہی کام ہو مجھے ٹرانسمیٹر کال پر رپورٹ دو۔ یہ شخص سیکرٹ ایجنٹ ہے اور خطرناک آدمی ہے، اس لیے پوری طرح ہوشیار رہنا، کرنل فریدی نے کہا۔ یس سر، آپ بالکل بے فکر ہیں، میں اس کا بندوبست کر لوں گا، کافی وقت مل گیا ہے، اوور، جیمز نے جواب دیا، اور کرنل فریدی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زیرو سروس کے ایجنٹوں کو واپس جانے کا حکم دیا اور کار موڑ کر وہ سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر اس قدر گہری سنجیدگی تھی کہ کیپٹن حمید کو بات کرنے کی جرأت بھی نہ ہو رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد کار واپس کوٹھی پہنچ گئی۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کار سے اتر کر ابھی کامن روم میں پہنچے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل فریدی نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ نمبر 11 بول رہا ہوں سر، ٹرانسمیٹر آف تھا اس لیے میں نے فون کال کی، نمبر 11 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ چیف سیکرٹری صاحب کی لاش ان کی کوٹھی کے تہخانے سے ملی ہے، ان پر بے پناہ اور بے رہنمانہ تشدد کیا گیا، نمبر 11 نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے تھا، اس نے ان سے مکمل تفصیلات حاصل کی ہوں گی تاکہ اس پر کسی کو شک نہ بڑھ سکے، کرنل فریدی نے خون چباتے ہوئے کہا۔ سر، وہ کار تلاش کر لی گئی ہے، وہ واقعی بیکن انٹرپرائزز کے جنرل مینیجر راجر کی کار ہے، اور وہ نوجوان ان کا سیکرٹری ہے، اس کا نام گوپال ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ جنرل مینیجر صاحب نے انہیں رات ہی یہ احکامات فون پر دیے تھے کہ وہ ان کی کاغذات لے کر دوپہر ایکرمیا کی فلائٹ پر ٹکٹ بک کرا کر ایئرپورٹ ٹیکسی پر پہنچ جائے۔ جنرل مینیجر راکس کسی اہم پارٹی سے مذاکرات میں مصروف تھے، چنانچہ اس نے دفتر سے ان کے ذاتی کاغذات لیے، سیٹ بک کروائی، پھر جنرل مینیجر نے انہیں منی ٹرانسمیٹر پر کال کر کے بتایا کہ پارٹی سے بات نہیں ہو سکی، اس لیے انہیں فوراً ایکرمیا پہنچنا ہے۔ اس پر اس نے بتایا کہ آدھے گھنٹے کے بعد فلائٹ جانے والی ہے اور ٹکٹ بک ہے، چنانچہ جنرل مینیجر ایئرپورٹ پہنچے، اس نے انہیں کاغذات اور ٹکٹ دیا اور پھر کار لے کر واپس دفتر آیا۔ اس نے بتایا ہے کہ جنرل مینیجر صاحب گزشتہ 2 روز سے کسی اہم کاروباری سودے کے سلسلے میں بے حد مصروف رہے ہیں، نمبر 11 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس جنرل مینیجر کی رہائش گاہ کی بھی تلاشی لو، اس کو کسی تک ٹریس بھی کر لیا جائے، تب بھی ٹریس کرنے والے جہاز کے کریش ہونے سے مطمئن ہو جائے کہ وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کرنل فریدی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہت ہوشیار آدمی ثابت ہو رہا ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں، کرنل فریدی نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کال دوبارہ آئی۔ کرنل فریدی نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، جیمز کالنگ، جیمز کی آواز سنائی دی۔ یس، ہارڈ سٹون، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، کرنل فریدی نے کہا۔ بوس، میں نے ایئر لائن کے ورلڈ نیٹ کمپیوٹر سے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ سسلی تو کیا، کافرستان سے لے کر جہاز کے کریش ہونے تک سب مسافر جہاز کے اندر موجود رہے ہیں، کیونکہ اس فلائٹ پر براہ راست ایکرمیا کی بکنگ کی جاتی ہے۔ البتہ سسلی میں جہاز تیل لینے کے لیے آدھے گھنٹے تک رکا رہا اور مسافر اسپیشل لاؤنج میں موجود رہے، لیکن وہاں سے کوئی مسافر باہر نہیں گیا اور نہ جا سکتا تھا۔ تیل لینے کے بعد مسافر دوبارہ سوار ہوئے اور راجر نام کا مسافر بھی سوار ہوا اور پھر جہاز کریش ہو گیا، اوور، جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، کرنل فریدی نے ڈیمے لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی تہ اور تپیس ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجنٹ صاحب پما فارمولے کے ختم ہو گئے، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں، لازماً کوئی گہرا چکر چلایا گیا ہے، کرنل فریدی نے خون چباتے ہوئے کہا۔ لیکن اس آدمی کو ایکرمیا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو بچان جانا چاہیے تھا، اور ایکرمیا اور بچان بالکل مخالف سمتوں میں ہیں۔ اس نے جس طرح اطمینان سے ساری واردات کی، اسے بظاہر تو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط سمجھ رہے ہوں، کیپٹن حمید نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل فریدی کوئی جواب دیتا، میز پہ رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہارڈ سٹون، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ نمبر 11 بول رہا ہوں جناب، راجر کی لاش اس کی رہائش گاہ سے مل گئی ہے۔ وہ غیر شادی شدہ آدمی تھا، اس لیے ملازمین کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی لاش سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پہ انتہائی سخت اور بے رحمانہ تشدد کیا گیا ہے۔
نمبر 11 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ کرنل فریدی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب تو یقین ہو گیا کہ وہ روچر بن کر ہی گیا ہے۔ کرنل فریدی نے خون چباتے ہوئے کیپٹن حمید سے مخاطب ہو کے کہا اور کیپٹن حمید نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم تیاری کرو، اب ہمیں خود پہچان جانا ہوگا، وہاں پہنچ کر صحیح صورتحال معلوم ہو سکتی ہے، میں انتظار کر لوں۔ کرنل فریدی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔